अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, अदालती और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, आज जो है वाहद चीमा साहब ने एक बयान दिया है जिसके अंदर उन्होंने नैब के जो गलती मानने का अमल है उसको सराहा है। उन्होंने कहा जी कि अच्छी बात है। इसके अलावा जो है वो पार्लिमानी कमेटी नवाज़ शरीफ साहब के ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की कुछ कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस जो 2012 के अंदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बतौर जो है वो प्रेसिडेंट फ़ाइल किया था, वो भी समाअत के लिए अगले हफ्ते मुकर्रर हो गया है। उसकी क्या बैकग्राउंड है, क्या होने जा रहा है, उस पर बात करेंगे। एक आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि फॉर्मर वज़ीर कानून रहे हैं और हमारे बहुत सीनियर हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि जनाब ताअहली का जो कानून है वो ख़त्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन एक्ट के अंदर कुछ तरमीम आ चुकी हैं, इसलिए जो है वो नाअहली की जो जजमेंट है उसके ऊपर भी जो है वो हम कुछ बात करेंगे। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं जो एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मामले के अंदर एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नेक्स्ट वीक जिसकी समाअत होने जा रही है उसका क्या बैकग्राउंड है। सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलूँ कि 1973 के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी हुकूमत कायम की और जिसको 1978 के अंदर गालबन जो है वो टोपल कर लिया गया। और इसके अंदर जो है वो आपको पता है कि उस टाइम के जो आमिर थे, उस टाइम के जो डिक्टेटर थे ज़ियाउल हक, उन्होंने टोपल किया। उसके बाद ये मामला आगे चला और उनको जो है वो एक ऐसे मुकदमे के अंदर फंसा लिया गया जो 4 साल कबल था। लेकिन हुआ ये कि 10 दिन के बाद ही उनको जो है वो बरी कर दिया गया। लेकिन फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनको दोबारा पेश किया गया और फिर जजमेंट आई 1973 के अंदर, 1978 के अंदर और फिर 1979 के अंदर दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी समाअत हुई। उसको अपील के अंदर चैलेंज किया गया। लेकिन हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 की रेशो से ये होल्ड किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। और फिर प्रेसिडेंशियल अपील थी जो कि अगेन उसको रद्द कर दिया गया और उसको जो है सज़ा उनको 1973 के अंदर उनको हैंग कर दिया गया। रावलपिंडी सेंट्रल जेल के अंदर उनको ये सज़ा मिली। जब ये पूरा बैकग्राउंड हम समझ लेते हैं तो उसके बाद ज़रदारी साहब जो 2012 के अंदर गालबन 2011 के अंदर उन्होंने 32 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रेफरेंस फ़ाइल किया और उन्होंने कहा कि जनाब इस केस को दोबारा रीओपन किया जाए, तारीख़ को करेक्ट किया जाए, इसको जो है वो तारीख़ को सही किया जाए क्योंकि तारीख़ गलत लिखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप कर लिया। उसकी समाअत 2012 के अंदर हुई। पहले जो है वो जो बाबर अवान साहब थे वो उस टाइम पीपल्स पार्टी के अंदर थे, उन्होंने इसके अंदर आर्ग्यू किया। लेकिन फिर ये हुआ कि उन्होंने कोई कमेंट्स किए और उसके अंदर उनका जो लाइसेंस है उसको मुअत्तल कर दिया गया। बाद इत्तेज़ाज़ एहसन गालबन इस केस के अंदर मुकर्रर हुए और उन्होंने एक आधी पेशी इसकी अटेंड की, लेकिन मामला चू का तू पड़ा रहा। अब जो है वो तकरीबन 12 साल के बाद ये केस दोबारा खुलने जा रहा है। इसके अंदर जो बिलावल भुट्टो हैं उन्होंने भी एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर रखी है और उनका मौक़िफ़ ये है कि जनाब इसको जो है वो हिस्ट्री को करेक्ट किया जाए। ये बेस्ट कॉम्पनसेशन है टू द लीगल एयर ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अब ये एक रेफरेंस फ़ाइल जो है वो हो चुका है। इसके अंदर जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं वो रज़ा कसूरी साहब हैं क्योंकि वो कंप्लेनेंट थे। उनके फादर की मर्डर के सिलसिले के अंदर जो है वो ये एफआईआर लॉन्च हुई थी। अहमद रज़ा कसूरी साहब को भी नोटिस हुए। उनका ये कहना है कि जनाब इस ट्रायल को रीओपन नहीं किया जा सकता, इसको दोबारा नहीं खोला जा सकता क्योंकि ये डिसाइड हो चुका है, उसके अंदर एग्जीक्यूशन हो चुकी है और ये अब ट्रायल खुलना जो है वो खिलाफ कानून होगा, खिलाफ आइन होगा। बहरहाल अब ये समाअत होगी, इसके ऊपर एक लार्जर बेंच बैठेगा क्योंकि 7 जजेस का बेंच था तो उससे ज़्यादा बेंच बैठेंगे और रेफरेंस क्योंकि प्रेसिडेंट ने भेजा है तो वो इसको देखेंगे कि जी क्या इसके अंदर सदाकत है और क्या मामला है। एविडेंस मौजूद है जिसके अंदर कई एक जज जो है वो अपनी एक स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि जनाब ये गलती हो गई। एक जुडिशल जो है उसके अंदर एक अपॉलॉजी होनी चाहिए क्योंकि गलत हो गया और किसी के ऊपर कोई प्रेशर थे, कोई मामला थे। ये सारी चीज़ें अब इस आर्गूमेंट के अंदर आएंगी कि किसने क्या कहा था, किसका क्या मामला था। लेकिन ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा होगा कि एक ऐसा मुकदमा जिसके अंदर सज़ाए मौत के
وارنٹ ایشو ہونے کے باوجود اس شخص کو، اس پرائم منسٹر کو سزائے موت بھی دی جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا کیس جو ہے وہ ری اوپن کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آنریبل سپریم کورٹ معاملات کو کس طرف لے کے جائے گی، ان کی کیا ججمنٹ آئے گی، لیکن بہرحال دونوں سائیڈوں کے اوپر آرگیومنٹ سنے جائیں گے اور ان کے دلائلوں کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ ناظرین، اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی۔ بابر اعوان صاحب اگین لائم لائٹ میں ہیں۔ انہوں نے ایک تذکرہ کیا، ایک سٹیٹمنٹ دی چند روز پہلے، انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ اب ہاتھ کیا ہو گیا ان کے ساتھ؟ وہ یہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں جناب ایک سمیع اللہ بلوچ ورسز عبد الکریم شروانی، عبد الکریم شروانی کیس ہے جو کہ پبلش بھی ہو چکا ہے، PLD 2018 سپریم کورٹ 405 پیج کے اوپر۔ اس کے اندر نااہلی جو ہے وہ جب کی جاتی ہے 62(1)(f) کے تحت وہ تاحیات ہوتی ہے، اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی ریٹرننگ آفیسر، یہ 5 ججز کا فیصلہ ہے، اس کو انڈو نہیں کر سکتا، اس کو یہ دیکھنا پڑے گا، اس کو یہ بتانا پڑے گا جناب ان کے نومینیشن پیپر وہ کس طرح سے ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ایک ریویو پٹیشن بھی فائل کی تھی جو کہ خارج ہو چکی ہے۔ اب اس کے اندر کوئی چیز باقی نہیں ہے جس کے اندر جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ کر سکیں۔ اس کے اندر دوسرے لوگ بھی تھے جو کہ اس کے مقدمے کے اندر رگڑے جا چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف آرگیومنٹ یہ ہے کہ جناب الیکشن کمیشن ایکٹ جو ہے اس کے اندر ایک ترمیم آ چکی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ نااہلی جو ہے وہ 5 سال کی ہوگی۔ اب نیا لا کی موجودگی کے اندر سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے ان کو سیٹ اسائڈ کیا سمجھا جا سکتا ہے، اس کو رد سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک قانونی سوال ہے جس کو لوگ اٹھائیں گے، کورٹ کے اندر لے کے جائیں گے اور یہ معاملہ آگے چلے گا۔ اب یہ بھی جب ریٹرننگ آفیسر کے سامنے نواز شریف صاحب اپنے نومینیشن پیپر فائل کریں گے اس کے بعد یہ ہوگا۔ بہرحال ایک پنڈورا باکس کھل گیا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کی جتنی لیگل ٹیم تھی وہ ایون فیلڈ کے اوپر، اس کے علاوہ وہ فلیگ شپ کے اوپر، اور اس کے علاوہ وہ جو دوسرا تھا ان کا کیس الحتیبیہ، اس کے اندر لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ معاملہ کس کروٹ جائے گا، اور یہ بھی ایک کیس باقی ہے، شاید ان صرف نظر ہو گیا ہے یا وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ جناب اس کے اندر کوئی اتنی صداقت نہیں ہے۔ اگلی جناب خبر یہ ہے کہ کورٹ سے ایک تو یہ کہ جناب جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر PTI کی جانب سے انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کرانے کے حکم کے خلاف دائر درخواست 5 رکنی لارجر بینچ کو بھجوا دی گئی ہے۔ پہلے الیکشن ایک کروائے تھے PTI نے 2022 کے اندر، اس کو الیکشن کمیشن نے کہا جناب ٹھیک نہیں ہے، 20 دن کے اندر دوبارہ الیکشن کروائے جائیں۔ وہ پارٹی نے کروا لیے، لیکن انہوں نے 20 دن کا جو اقدام تھا اس کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر رکھا تھا، جس کے اندر جو ہے وہ جسٹس شجاعت علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو لارجر بینچ کے لیے بھجوا دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر آگے معاملہ کس طرح چلتا ہے۔ اگین جی ISI کو بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ کی آڈیو لیک کروانے کا پتہ لگانے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے کل میں ڈیٹیل بات کر چکا ہوں۔ اس کے اندر یہی ہے کہ وہ بتائیں گے جناب کہ کنہوں نے یہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے۔ دوسرا علی ظفر صاحب نے آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ توشہ کی نااہلی ختم ہونے تک نیا چیئرمین PTI منتخب کیا ہے۔ اس کے بعد جب ان کی نااہلی ختم ہو جائے گی تو عمران خان صاحب دوبارہ جو ہے وہ چیئرمین کی سیٹ کے اوپر براجمان ہوں گے، وہ اپنے مقدمات بھی لڑیں گے، وہ معاملات بھی لڑیں گے۔ تو اس کے اندر بھی دیکھتے ہیں، ابھی فی الحال ان کی جو نااہلی ہے وہ صرف توشہ کیس کے اندر ہے، سائفر کیس کے اندر ابھی ججمنٹ نہیں آئی۔ اس طرح سے 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کے اندر بھی ابھی تک جو ہے وہ فیصلہ نہیں آیا، وہ معاملہ یا ٹرائل زیر سماعت ہے، اس کے اندر نااہلی نہیں ہے۔ اگلی جناب قانونی خبر یہ ہے سپریم کورٹ سے کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے لیے بے دخلی کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے۔ اس کی کیا تفصیل ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جسٹس سردار طارق کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 13 دسمبر کو کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس عائشہ ملک سپریم کورٹ کی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل، وزارت خارجہ اور ایپیکس کمیٹی کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ یہ بڑا ایک معاملہ آج کل چھڑا ہوا ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ ظاہر ہے حکومت وقت اس چیز کے اوپر ایک ارادہ رکھتے ہوئے نظر آتی ہے کہ جتنے غیر قانونی مقیم ہیں ان کو اپنے ملک واپس بھجوایا جائے، لیکن زیادہ تر تعداد افغانیوں کی ہے، انہوں نے یہاں پہ شادیاں کی ہیں، ان کے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں۔ اب جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہمارا تو افغانستان کے اندر کوئی نہ ہمیں ان کی لینگویج کا پتہ ہے، نہ ہماری وہاں پہ کوئی تعلق داری ہے، ہم ان سے ملے نہیں ہیں، اور ان کی عمریں جو ہیں وہ ظاہر ہے
25-25, 30 سال ہو گئی ہے، تو ایک نازک مرحلہ ہے جس کی باریک بینی کو جانتے ہوئے عدالت اس معاملے کو دیکھے گی اور اپنا حکم صادر فرمائے گی۔ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف معاملہ جاتا ہے، لیکن بہرحال ایک کیس تو ہے۔ اچھا جناب، مختلف جو لوگ ہیں وہ اگین جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف۔ سپریم کورٹ میں مونس الائی کے خلاف جو ایف آئی اے کی اپیل ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ یہ انہوں نے سپریم کورٹ کی تحریک انصاف کے رہنما مونس الائی کے خلاف ایف آئی اے کی اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس طارق سردار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے، 15 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ اس کے اندر بھی یحییٰ فریدی اور جسٹس عائشہ جو بیٹھیں گی۔ ایف آئی اے نے مونس الائی پر ایف آئی آر ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ ان کے خلاف ایک مقدمہ تھا، اپنے احساسوں سے زیادہ جو ہے ان کے پاس معاملات تھے، اس کے اندر اب جو اپیل ان کی ایکویٹل ہو گئی تھی، ایف آئی آر خارج ہو گئی تھی، اس کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی اے نے ایک اپیل فائل کر رکھی ہے۔ اگلی جناب بات یہ ہے کہ نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگی پارلیمانی بورڈ کا 5واں اجلاس ہو گیا۔ جناب یہ چل رہا ہے کہ کس کو ٹکٹ ملے گا، کون الیکشن لڑے گا، یہی معاملہ کسی ٹائم پی ٹی آئی کے متعلق چل رہا تھا، لیکن اب دیکھیں حالات کیسے بدلتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے اندر پی ٹی آئی جو ہے بیک فٹ پہ چلی گئی اور نواز شریف صاحب کی کمیٹی نکل آئی۔ ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لاڈلا ابھی وقتی لاڈلے وہ ہیں جن کے اوپر ان کو غصہ بھی چڑھتا ہے، وہ اپنی پارٹی کو کہتے بھی ہیں کہ جناب کوئی ایسا نیریٹو بنائے کہ میں لاڈلے کے ٹائٹل سے باہر نکلوں۔ ایک اندر ان کے جوش تو مارتا ہے، خون کے سسٹم کو کسی طرح بہتر کیا جائے۔ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب یہ گورنمنٹ بناتے ہیں اور کتنا ان کا معاملہ چلتا ہے۔ جناب اگلی خبر ہائی کورٹ سے ہے۔ پنجاب نے 2 صوبائی حلقوں کی حلقہ بندیاں کالعدم قرار دے دی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں وزیر آباد کی پی پی 135 اور پی پی 59 کی حلقہ بندیاں پر دائر اعتراض پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے صوبائی اسمبلی کے دونوں حلقوں کی حلقہ بندیاں کالعدم قرار دے دی ہیں۔ علاوہ ازیں لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 3 روز میں حلقہ NA 123 کی حلقہ بندیوں پر اعتراض پر فیصلہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ یہ مختلف حلقہ بندیاں چل رہی تھی، اس کے اندر ظاہر لوگوں نے اس کے اندر کہا ہوا ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ آئی احد چیمہ صاحب کی، نگران اس ٹائم وزیر بھی ہیں اور مسلم لیگ نون سے ان کا گہرا تعلق رہا ہے، ایل ڈی اے کے اندر جو ہے وہ یہ رہے ہیں، غالباً ڈی جی بھی رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ابھی جو انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو چیئرمین نیب نے بات کی ہے وہ شائند ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ غلطی تسلیم کرنی چاہیے اور انہوں نے ان کا ریفرنس جو ہے وہ نپٹا دیا ہے، خوش ہیں۔ لیکن اب گورنمنٹ میں ہیں تو کوئی نہیں، اپوزیشن کے اندر پھر نئے معاملات آ سکتے ہیں، نئے ریفرنس بھی فائل ہو سکتے ہیں، یہ تو ہمارا ایک سسٹم چلتا آ رہا ہے۔ صوبہ پنجاب کے شہر لاہور کی فضائی معیار جو ہے آج بھی خطرناک حد تک مضر صحت ہے اور اس کو قرار دے دیا۔ اس کے امپیکٹ تو میں خود بھی جھیل رہا ہوں، میری طبیعت بھی گزشتہ روز ناساز رہی اور اب بھی جو ہے وہ اس گلے کے اندر خراش موجود ہے۔ گورنمنٹ جو لوگ سٹیک پہ ہیں ان کو چاہیے کہ اس معاملے کا سیریس نوٹس لیں، کیونکہ بہت زیادہ معاملات جو ہے وہ بگڑتے جا رہے ہیں جو شہریوں کی صحت کے اوپر غلط اثرات ڈال رہے ہیں۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نئے موضوعات کے ساتھ، نئی قانونی، عدالتی اور سیاسی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوگے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔